बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मिलिट्री कोर्ट्स के जो सिविलियंस ट्रायल हैं उनके खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने की है। ये बड़ी ही गैर मामूली समाअत थी। 85 लोगों को जब से सज़ाएं हुई हैं, उन सज़ाओं से मुतल्लिक जो मामला था उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, बहस मबासा हुआ और उसके बाद ये पहली समाअत थी और आइनी बेंच ने ये तय कर लिया है अब मिलिट्री कोर्ट्स ही चलेगा और मिलिट्री कोर्ट्स को हम ख़त्म करेंगे और सारे केसेस जो है वो डीलिस्ट कर दिए गए। और आज भी यही हुआ। आज की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है। हफीजुल्लाह नियाजी जो है वो रोस्ट्रम पे आए, रो पड़े, क्या बातें उन्होंने की अदालत के सामने। इसी तरह जो वकला थे उन्होंने क्या बातें की और जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से क्या पॉइंट्स उठाए गए। जो ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के एक वकील है, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स के हक में वो बात कर रहे हैं और उनके दलाइल चल रहे हैं। और इसी तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतल्लिक क्या सवालात उठाए हैं, उनके हवाले से आपको जो है वो आगाह करेंगे कि आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है। तकरीबन आज की समाअत का जो दौरानिया था पौने 2 घंटे था और पौने 2 घंटे जो आइनी बेंच है उसका कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। वकला थे, सहाफ़ी थे बड़ी तादाद में। और क्योंकि तमाम मुल्क की नजरें इस आइनी बेंच पर हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स एक गैर मामूली केस पर क्या फैसला देगी, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आज जब समाअत जैसे ही शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इस केस को हम आज सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुनेंगे, इसके अलावा सारे केसेस जो है वो डी लिस्ट किए जा रहे हैं। और उसके बाद वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पे आ गए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बड़ी ही अहम और बड़ी ही अहम समाअत है और अहम नुकात है इस केस आज की जो समाअत है। इसमें एक बात उन्होंने की। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। ये सवाल था जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का। उन्होंने सवाल उठाया और उसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि आप खुद फैसला कर सकते हैं अपनी ही काज के, मतलब मैं अपनी ही काज का खुद फैसला कैसे कर सकता हूं और कहूं कि फलां को सजा दे दे। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम बड़ी वाज़े है। आइन वाज़े है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। उसके बाद ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। फोरम हालांकि दस्तयाब हैं, फोरम क्यों नहीं दस्तयाब। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है। और यह भी कहा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कि कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है, कैसे खुद ही जज कर सकता है अपनी ही काज को और अपने ही आपका कोई मुखालिफ उसको आप सजा दे दें। उसके बाद जो है वो वकील जो थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने इस बात पे एग्री किया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है। अच्छा, ये एक नई बात आई। इसमें ख्वाजा हारिस ये भी कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज भी शामिल हैं। और ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं आगे चलकर इस तरफ भी आऊंगा। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। तो ख्वाजा हारिस ने कहा ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है, इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज भी शामिल हैं। और इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8 की जो सेक्शन 8 है आर्टिकल, उसका जो सब सेक्शन 3 है उसके तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है। तो इस पर यह भी कहा अदालत ने कि आइन में सिविलियंस का नहीं पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है।
اور جیسے جمال خان مندوخیل یہاں پہ خواجہ حارث نے کہا کہ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے. تو اس پر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہی تو سوال ہے کہ افواج پاکستان کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری کورٹس ٹرائل پر آرٹیکل 175 کا اطلاق نہیں ہوتا. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ آرم فورسز کو فوج کے ڈسپلن میں لانے کے لیے لایا گیا. اور اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اگر کوئی عام شہری آرم فورسز میں شامل ہو جائے تو وہ بنیادی حقوق کے تحت عام عدالتوں میں کسی معاملے کو چیلنج نہیں کر سکتا. اس پر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہمارے ملک میں 14 سال تک مارشل لا بھی رہا. اور وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ جب عام فورسز کے فرائض کی انجام دہی میں کوئی شہری مداخلت کرے تو آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے. اس پر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فرض کریں ایک چیک پوسٹ پر عام شہری جانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ بھی عام فورسز کے فرائض میں خلل ڈالنے کے مترادف ہوگا. تو اس پر جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ آپ کے دلائل سے تعریف اتنی وسیع ہوتی جا رہی ہے کہ سب کو پھر شامل کر لیا جائے گا. یہ بہت ہی عام نقطہ، بڑا باریک نقطہ جس کی طرف جیسے جمال خان مندوخیل نے نشاندہی کی. اور اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس کیس کے 2 حصے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ ایک حصہ آرمی ایکٹ کی شکوں کو کالعدم قرار دینے سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق ہے. مطلب جو فیصلہ آیا تھا جسٹس یاز الحسن کی سربراہی میں بینچ کا، تو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کی شکوں کو کالعدم قرار دیا گیا اور دوسرا سیولینز کے ٹرائل سے متعلق ہے. جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل کا سوال بہت اہم ہے. جسٹس مسرت علی نے یہ بات کی اور یہ کہا کہ کسی چیک پوسٹ پر سیولین کا تنازع ہو جائے تو ٹرائل کہاں ہوگا. اس پر جسٹس مسرت علی نے یہ سوال اٹھایا اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا نفاذ کن جرائم پر ہوگا، اس کا جواب آرمی ایکٹ میں موجود ہے. تو جسٹس مسرت علی نے کہا کہ اختیارات کو وسیع کر کے سیولینز کا ٹرائل ہو رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جسٹس مسرت علی نے یہ سوال اٹھایا. خواجہ حارث نے کہا کہ بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ ریزن اور یہ گراؤنڈ بنا کر کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اس بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو شہری ہے. تو اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہ باوجود جو کوئی شہری روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے پاس جانا چاہے تو کیا ہوگا، کیا کام سے روکنے کے الزام پر اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا. تو خواجہ حارث نے کہا یہ تو آپ نے ایک صورتحال بتائی ہے، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ تو سب متعلقہ سوال ہے. جسٹس مسرت علی نے کہا کہ متعلقہ سوال ہے. تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس کا سادہ سا جواب ہے. پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا محمد علی مظہر نے کہ اگر وہ شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل چلے گا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد یہ بھی عدالت نے ایک تو جو اس کیس میں جو خواجہ حارث ہیں ان کے دلائل پہلے بھی کئی سماعتوں سے ان کے دلائل جو ہے وہ جاری ہیں اور آج بھی دلائل جاری ہیں. آج پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ خواجہ حارث صاحب آپ کتنا ٹائم جو ہے وہ مزید لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں مزید لوں گا اور مزید جو ہے وہ اس پر دلائل دوں گا. اور اس کے بعد اس میں جو حفیظ اللہ نیازی ہیں، حسان نیازی کے والد ہیں، وہ روسٹرم پہ آ گئے اور وہ اپنی نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے بات کرنا شروع کی. وہ ابدیدہ ہو گئے اس روسٹرم پہ آ کے. وہ باتیں کچھ ایسی کر رہے تھے جیسے ان کا ابدیدہ ہونا بنتا بھی تھا. تو جیسے ہی وہ روسٹرم پہ آئے تو ان کو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ سیاسی بات کریں گے. تو حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ میں سیاسی بات بالکل بھی نہیں کروں گا. تو اس پر حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ ملزمان کو فیصلوں کے بعد جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ملزمان کو عام جیلوں میں دیگر قیدیوں کو ملنے والے تمام حقوق نہیں دیے جا رہے. یہ ایک بڑا بنیادی اور غیر معمولی نقطہ جو ہے وہ حفیظ اللہ نیازی نے اٹھایا ہے کہ جو سیولینز تھے ان کو سزائیں دے کر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا، مطلب اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل. تو وہاں پہ ان کو ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا گیا ہے اور الگ تھلگ رکھا گیا ہے
اور ان کو جیل مینول کے مطابق جو قیدیوں کو رائٹس ہوتے ہیں، جو حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ رائٹس بھی ان کو نہیں دیے جا رہے۔ یہ معاملہ حفیظ اللہ نیازی نے عدالت کے سامنے اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ قیدیوں سے جیلوں میں رویہ بھی فوج کی حراست جیسا ہے، کہ جس طرح وہ ملٹری حراست میں تقریباً 19 ماہ رہے، اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ جیلوں میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس پر جو سپریم کورٹ نے جیلوں میں 9 مئی ملزمان کے رویے کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہے یا کوٹلہ کمت جیل ہے، وہاں پہ ملزمان کے ساتھ کیسا رویہ، مجرمان کے خلاف جو ہے، مجرمان جو جتنے بھی جن کو کنوکٹ جو سزا یافتہ ہیں جو جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھا جا رہا ہے۔ جو بات حفیظ اللہ نیازی نے اٹھائی ہے، کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ رپورٹ لے کر کل اسی آئینی بینچ کو اس حوالے سے بتائیں گے۔ اس کے بعد عدالت کی جانب سے جس میں جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو حکم بھی جیل مینول کے مطابق سلوک کا دیا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ پنجاب اور وفاقی حکومت عدالتی حکم کو جو ہے وہ نہیں مان رہی۔ جب بات کر رہے تھے حفیظ اللہ نیازی جو سپریم کورٹ کے سامنے، آئینی بینچ کے سامنے روسٹرم پر، تو وہ آبدیدہ بھی ہوئے، اور جب جو بینچ تھا، آئینی بینچ، وہ اٹھ کے جا رہا تھا، بریک کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کا ٹائم آج کا ختم ہو چکا تھا، تو وہ جب جا رہا تھا بینچ کے جو ممبران ہیں وہ اٹھ کے کمرہ عدالت سے نکل رہے تھے، اور حفیظ اللہ نیازی روسٹرم پہ کھڑے ہو کر ابھی بھی بات کر رہے تھے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو ہے وہ ملاقات کے حوالے سے کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ملاقات کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، اس کی صورتحال انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے رکھی ہے، اور آئینی بینچ کو بتایا ہے کہ ان کی ملاقات کس سچویشن میں ہوئی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو وفاقی حکومت ہے یا پنجاب حکومت ہے، جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب جو ملٹری کی کسٹڈی سے یہ سارے لوگ جو ہے وہ جو سیولین جو جیلیں ہیں وہاں پہ منتقل ہو چکے ہیں، تو ان کو تمام حقوق وہی ملیں گے جو سیولینز کی جو جیلوں میں باقی قیدیوں کو ملتے ہیں، اور یہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے، پنجاب حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی نے ایک بات یہ بھی کی کہ جو سزائیں دی گئی ہیں ان سزاؤں کے حوالے سے کوئی گراؤنڈ نہیں بتایا جا رہا، مطلب وہ جو ججمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کوئی ججمنٹ کیا ہے، گراؤنڈ کیا ہے، اور اس میں جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ ریزننگ کے وجوہات کیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی بات کی۔ تو اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ وہ تو آپ کے پاس جو ہے وہ ریمیڈی موجود ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اس میں بڑا ہی اہم نوعیت کا اور غیر معمولی نوعیت کا یہ کیس ہے، اور یہ کیس ایک شخص کا نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات بڑے گہرے ہوں گے۔ ماضی میں انڈیویجولز کے، انفرادی لوگوں کے جو ٹرائلز ہیں ملٹری کورٹس میں ہوتے رہے، لیکن اب کی بار پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا پاسٹ میں، ہمیشہ سے کسی کے خلاف اگر کوئی فوجداری مقدمہ ہوتا ہے، کرمنل مقدمہ ہوتا ہے، اس کا ایک کرمنل ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر بھی عدالتیں دیکھتی ہیں کہ کیا ماضی میں بھی اس نے کوئی اس قسم کے جو ہے وہ کیا ہے کام، تو ان کا کوئی وہ بھی نہیں تھا، تو اس کے باوجود ان کے خلاف ٹرائلز ہوئے، سزائیں ہوئی۔ اچھا، جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، اس میں ہم دو رائے نہیں ہے۔ صرف پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ٹرائل سیولینز کورٹ میں ہونے چاہیے، جو سیولینز ہیں، اور ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، ان کی ججمنٹس جو ہے ان کی ریزننگ آنی چاہیے، وجوہات آنی چاہیے، ان کا ایویڈنس کی جو ہے وہ اس کی ناپ تول ہونی چاہیے، اس پہ جرح ہونی چاہیے ان کے گواہوں پر، اور اس کے بعد جو عدالتیں ہیں وہ فیصلہ دیں، اور فیصلہ پبلک میں ہو۔ جب پبلک میں ہو ہم اس پہ بات کر کے کھل کے بات کر سکیں، کس لا کے، کس قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا گیا، اور فیصلہ کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آنی چاہیے۔ اب ملٹری کورٹس کے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے، کل آپ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔